महरमा बचपन से ही इस हवेली के एक पुरशिकवा हिस्से में ही पली थी। वो सिर्फ 7 साल की थी जब एक भयानक कार हादसे ने उसके सर से माँ बाप का साया हमेशा के लिए छीन लिया। उस हादसे के बाद उसके दोनों मामू, बड़े मामू वकार आफंदी और छोटे मामू इफ्तिखार आफंदी, उसे रोती बिलखती हालत में आफंदी हाउस ले आए थे। हवेली में जहाँ दोनों मामू उसके सर का साया थे, वहीं महरमा की दोनों मामियां भी शफकत और ममता की जीती जागती तस्वीर थी। बड़ी मामी सरबत वकार आफंदी की बेगम और छोटी मामी नुदरत इफ्तिखार आफंदी की बेगम ने महरमा को कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि वो उस घर की बेटी नहीं है। उन्होंने उसे अपने सगे बच्चों से बढ़कर प्यार दिया, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा और उसे नाजो नाम से पाला। महरमा की मामियों ने उसकी पढ़ाई लिखाई और तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और हवेली का हर फर्द महरमा की धीमी और नेक सीरत आदात का गर्विदा था। महरमा जैसे जैसे जवान हुई, उसकी सीरत की उजली चमक और बेपनाह खूबसूरती सबकी तवज्जो का मरकज बन गई। वो बला की हसीन थी, लेकिन कुदरत ने उसके हुस्न को एक अनोखी आजमाइश से गुजारा था। उसकी दाईं आंख के बिल्कुल नीचे गाल की हड्डी पर 1 इंच जितना बर्स सफेद धब्बा था। मामी सरबत और मामी नुदरत ने हमेशा उसकी ढाल बनकर उसे मुआशरे की हासिल नजरों से बचाया। ये एक ऐसा निशान था जिसे महरमा ने हमेशा अपने सब्र और वकार के पीछे छुपाए रखा। वो कभी उस निशान पर शाकी नहीं हुई थी, लेकिन दुनियादार लोग जब भी उसे देखते, उनकी नजरें उसकी बड़ी बड़ी गजाल चश्म आंखों से हटकर उस सफेद धब्बे पर आकर रुक जाती और महरमा का दिल अंदर से कुड़कर रह जाता। बड़े मामू वकार आफंदी का एक बेटा था, सुरखाब आफंदी। सुरखाब जाहिरी तौर पर बैरूनी मुल्क की यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा इंतहाई खूबरू और ऊंची सोसाइटी का एक चमकता हुआ नाम था, लेकिन उस चमकती हुई शख्सियत के पीछे एक इंतहाई मगरूर, सतही और खुद पसंद इंसान छुपा हुआ था। वो खूबसूरती का पुजारी था और उसके नजदीक इंसान की कीमत सिर्फ उसकी जाहिर से थी। वकार आफंदी और मामी सरवत ने महरमा की मासूमियत को देखते हुए अपने बेटे सुरखाब के लिए उसका हाथ मांगा था। सुरखाब ने लंदन में बैठकर अपने वालिद की जुबान रखने के लिए हाँ तो कर दी थी, लेकिन उसने कभी महरमा को गौर से देखा ही नहीं था। ना ही उसे इस बात का इल्म था कि वो हकीकत में कैसी दिखती है। दूसरी तरफ छोटे मामू इफ्तिखार आफंदी और मामी नुदरत का बेटा सरबुलंद आफंदी था। वो एक सुलझा हुआ बावकार और मुखलिस इंसान था जो हवेली के तमाम खानदानी कारोबार को संभालता था। सरबुलंद की नजर में महरमा एक अनमोल हीरा थी। वो बचपन से उसके खुद सब्र, उसकी हया और उसकी बातिनी पाकीज़गी का दिल से एहतराम करता था। सरबुलंद के दिल में महरमा के लिए खामोश अकीदत थी, जिसे उसने खानदानी रिश्तों के एहतराम में हमेशा अपने तक ही महदूद रखा था। आज महरमा की बारात का दिन था। पूरे आफंदी हाउस को जर्क बर्क रोशनियों और चमेली के फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ शहनाइयों की गूंज थी और मेहमानों की चहल पहल उरूज पर थी। महरमा की यूनिवर्सिटी की कुछ सहेलियां भी, जो बैरून मुल्क और दूसरे शहरों से आई हुई थी, शादी में शरीक थी। महरमा अपने कमरे में गहरे सुर्ख रंग के भारी उरूसी जोड़े में मलबूस, सर पर लंबा घूंघट डाले बैठी थी। मामी सरबत और मामी नुदरत बार बार उसका सदका उतार रही थी और उनकी आंखें खुशी से नम थी। महरमा के हाथ हिनाई रंग से महक रहे थे, लेकिन उसका दिल किसी नामालूम खौफ से बुरी तरह धड़क रहा था। वो बार बार आईने में अपनी दाईं आंख के पास मौजूद उस सफेद धब्बे को देखती और उसके हाथ कांपने लगते। क्या सुरखाब उसे उसके इस ऐब के साथ कबूल कर पाएगा? यही वो सवाल था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। दूसरी तरफ मर्दाने हॉल में निकाह की तैयारियां आखिरी मराहिल में थी। काजी साहब माइक संभाले बैठे थे और गवाहों के नाम लिखे जा रहे थे। सुरखाब 3 पीस सूट पहने इंतहाई मगरूर अंदाज में
اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران مہرما کی وہ سہیلیاں جو ابھی ابھی مہرما کے کمرے سے مامیوں سے مل کر باہر ہال کی طرف آئی تھی، مردانے ہال کے پاس کھڑی آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ان کی آوازیں سرخاب اور اس کے دوستوں تک صاف پہنچ رہی تھی۔ یار، مہرما لگ تو بہت کلاسی اور بیوٹیفل رہی ہے، بالکل چاند کی طرح، لیکن یار تم نے غور کیا اس کی دائیں آنکھ کے پاس وہ سفید نشان کتنا پرومیننٹ ہو رہا ہے؟ وہ جو برس کا داغ ہوتا ہے نا، وہی ہے۔ ایک سہیلی نے دوسری سے کہا۔ ہاں یار، میں تو خود دیکھ کر حیران رہ گئی، اتنی بڑی حویلی کے لڑکے سرخاب کی شادی ایک ایسی لڑکی سے ہو رہی ہے جس کے چہرے پر اتنا بڑا سفید دھبا ہے۔ پتا نہیں سرخاب کو اس ایپ کا پتہ بھی ہے یا نہیں، دوسری دوست نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کی باتیں سن کر سرخاب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی آنکھیں غصے اور صدمے سے پھیل گئیں۔ اسے مہرما کے حسن کا اندازہ ہی نہیں تھا، وہ تو اسے ایک عام اور بے عیب لڑکی سمجھ رہا تھا، لیکن یہاں تو اس کے چہرے پر برس کا نشان تھا۔ سرخاب کی مردانہ انا اور خاندانی اسٹیٹس کو شدید ٹھیس پہنچی، اس کا پارا سیکنڈوں میں آسمان کو چھونے لگا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ سرخاب غصے سے چلاتا ہوا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں موجود جوس کا گلاس زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ پورا ہال یخلخت خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا سرخاب بیٹا، خیریت تو ہے؟ وقار آفندی نے گھبرا کر بیٹی کو دیکھا۔ خاک خیریت ہے ابا جی، آپ سب نے مل کر میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ آپ نے ایک ناقص، عیب دار اور بیمار لڑکی میرے پلے باندھنے کی سازش کی، مجھے اندھیرے میں رکھا گیا۔ سرخاب نے اتنی اونچی آواز میں کہا کہ مہرما کی سہیلیوں سمیت سب مہمان حیرت سے دیکھنے لگے۔ سرخاب، ہوش کرو، کیا بکواس کر رہے ہو؟ افتخار آفندی نے آگے بڑھ کر اپنے بھتیجے کو ٹوکا۔ میں کوئی بکواس نہیں کر رہا چچا، ابھی مہرما کی باہر سے آئی ہوئی سہیلیوں کے منہ سے میں نے خود سنا ہے، اس کی آنکھ کے پاس سفید دھبا ہے، وہ برس کی مریضہ ہے۔ میں سرخاب آفندی ایک ایسی لڑکی کو اپنی بیگم بنا کر سوسائٹی میں تماشا نہیں بن سکتا، میں اس بدنما داغ کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتا، یہ لڑکی میرے معیار، میرے سٹیٹس کے لائق ہی نہیں ہے، میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ سرخاب، اپنی گندی زبان کو لگام دو۔ اچانک ایک روبدار، گرجدار اور مردانہ آواز نے ہال کی فضا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ افتخار آفندی کا بیٹا سر بلند تھا، وہ شیر کی طرح آگے بڑھا اور اپنے کزن سرخاب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مہرما اس گھر کی بیٹی ہے، عیب مہرما کے چہرے پر نہیں ہے سرخاب، عیب تمہاری اس چھوٹی اور سطحی سوچ میں ہے۔ اوہ، تو تمہیں بڑی ہمدردی ہو رہی ہے اس سے؟ سرخاب نے حقارت آمیز ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے یہ داغدار تحفہ مفت میں بھی نہیں چاہیے، میں اسی وقت واپس بیرون ملک جا رہا ہوں۔ سرخاب نے غصے سے پیر پٹکا اور ہال سے نکل کر حویلی کے بالائی حصے میں موجود اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ اس کی دھمک نیچے تک سنائی تھی اور اس نے اندر سے کنجی لگا کر خود کو بند کر لیا۔ کمرے کے اندر جاتے ہی اس نے الماری سے غصے میں اپنا سوٹ کیس نکالا اور دوسرے ملک واپس جانے کے لیے اپنے کپڑے، پاسپورٹ اور دستاویزات پیک کرنا شروع کر دیا، جیسے اسے اس گھر میں اپنے بوڑھے باپ اور خاندانی عزت سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ اس کی ماں مامی ثروت نے روتے ہوئے باہر سے دروازہ پیٹا۔ سرخاب، خدا کے لیے دروازہ کھولو، خاندانی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ مگر سرخاب نے اندر سے کوئی جواب نہیں دیا اور غصے میں اپنی فلائٹ ٹکٹ آن لائن کنفرم کرنے لگا۔ ہال میں موجود سینکڑوں مہمانوں میں طرح طرح کی باتیں شروع ہو چکی تھی۔ مہرما کی سہیلیاں بھی اپنی باتوں پر شرمندہ ہو کر ایک طرف ہو گئیں۔ آفندی خاندان کی پگڑی اچھل چکی تھی۔ وقار آفندی صدمے سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر صوفے پر بیٹھ گئے، ان کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ دوسری طرف زنانہ حصے میں
جب یہ بات پہنچی تو محرمہ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ اپنے کمرے میں عروسی جوڑے میں سمٹ کر بری طرح رونے لگی۔ مامی ندرت نے اسے گلے سے لگا لیا اور خود بھی رونے لگی۔ وقار آفندی نے نم آنکھوں سے اپنے چھوٹے بھائی افتخار آفندی کو دیکھا۔ افتخار، میری غیرت گواہی نہیں دے رہی کہ میں باہر جا کر مہمانوں کو منہ دکھاؤں۔ میرے بیٹے نے ہمارے خاندانی وقار کا جنازہ نکال دیا ہے۔ محرمہ کی زندگی تباہ ہو گئی۔ افتخار آفندی نے گہری سانس لی اور اپنے بیٹے سربلند کی طرف دیکھا جو غصے اور دکھ کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ سربلند بیٹا، افتخار آفندی کی آواز کانپ رہی تھی، آج ہمارے خاندان کی عزت داؤ پر ہے۔ محرمہ معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ کیا تم اس مجبوری کی گھڑی میں اس خاندانی عزت کو سنبھال سکتے ہو؟ سربلند نے ایک پل کے لیے اپنے تایا جان وقار آفندی کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا، پھر اندر سے آتی محرمہ کی سسکیوں کی آواز اور دونوں مامیوں کی رونے کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجی۔ اس کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے ہمیشہ محرمہ کا احترام کیا تھا اور اس نازک وقت میں وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سربلند کا لہجہ پختہ عزم اور یقین سے لبریز ہو گیا۔ ابا جی، تایا جان، اگر محرمہ کی مرضی ہو تو میں اس بارات کو خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دوں گا۔ میں محرمہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وقار آفندی نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنے بھتیجے سربلند کو گلے سے لگا لیا۔ مامی سربت اور مامی ندرت نے جب یہ سنا تو ان کے دل سے سربلند کے لیے دعائیں نکلیں۔ جلدی جلدی میں اندر محرمہ سے اس کی رضامندی لی گئی، جو اس کڑے وقت میں اپنے ماموں اور محبت کرنے والی مامیوں کی لاج بچانے کے لیے روتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ اسی رات نکاح کے اسی خوبصورت سٹیج پر قاضی صاحب نے محرمہ کا نکاح سرخاب کی جگہ سربلند آفندی سے پڑھا دیا۔ سب مہمان حیرت زدہ تھے، لیکن آفندی خاندان کی عزت بچ گئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر تمام مہمان رخصت ہو چکے تھے اور حویلی کا طوفان اب ایک پرسکون جھیل میں بدل چکا تھا۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط تو ہو گئے، لیکن حویلی کی فضاؤں میں پھیلا ہوا تناؤ اور بوجھل پن ختم نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ شادی نہیں تھی جس کا خواب اس گھر کے بزرگوں نے دیکھا تھا، اور نہ ہی یہ وہ بندھن تھا جس کے لیے محرمہ یا سربلند ذہنی طور پر تیار تھے۔ دونوں ایک ایسے حادثے کا شکار ہوئے تھے جس نے ان کی زندگیوں کا رخ یکسر بدل دیا تھا۔ جب سربلند محرمہ کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں روایتی دلہن والے ماحول کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ محرمہ بیٹھ کے ایک کونے پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کے سرخ عروسی جوڑے کے بھاری کامدار دوپٹے کا ایک حصہ فرش پر گر رہا تھا اور کمرے کی مدھم روشنی میں اس کی سسکیاں اب تھم چکی تھی، لیکن اس کی جگہ ایک گہری خوفناک خاموشی نے لے لی تھی۔ سربلند دروازے کے پاس ہی رک گیا۔ اس کے اپنے اندر بھی ایک طوفان برپا تھا۔ ایک طرف اپنے سگے کزن سرخاب کی گھٹیا حرکت پر غصہ تھا، تو دوسری طرف محرمہ کی برباد ہوتی عزت کو بچانے کا شوق۔ لیکن ان سب کے درمیان ایک اجنبیت کی دیوار تھی جو ان دونوں کے درمیان کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ محرمہ کو بچپن سے ایک کزن کی طرح دیکھتا آیا تھا، اور آج اچانک وہ اس کی بیگم بن چکی تھی۔ یہ تبدیلی اتنی اچانک تھی کہ سربلند کا ذہن بھی اسے قبول کرنے میں وقت لے رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور آہستہ سے قدم بڑھاتے ہوئے بیٹھ کے قریب آیا۔ محرمہ نے اس کے قدموں کی آہٹ سن کر بھی سر نہیں اٹھایا۔ وہ اپنی ذات میں اتنی سمٹ چکی تھی کہ اسے اب اپنے وجود سے بھی شرم آ رہی تھی۔ محرمہ، سربلند نے بہت دھیمی غیر یقینی آواز میں اسے پکارا۔ اس کے لہجے میں کوئی روایتی اپنائیت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی۔ محرمہ کے کندھے ایک بار پھر لرزے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کا میک اپ آنسوؤں کی وجہ سے
پھیل چکا تھا اور اس کی دائیں آنکھ کے نیچے موجود وہ سفید نشان اس وقت سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اور بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ اس نے سربلند کو دیکھا، لیکن اس کی نظروں میں کوئی مان یا امید نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف ایک سوال اور احساس کمتری تھا۔ سربلند نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، محرمہ کو تسلی دینا چاہتا تھا، لیکن الفاظ نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ محرمہ کے پاس بیٹھنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا ایک بھی غلط جملہ یا عمل محرمہ کے زخموں کو مزید گہرا کر دے گا۔ وہ خود اس الجھن میں تھا کہ کہیں محرمہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ تم کپڑے تبدیل کر لو، تھک گئی ہوگی، سربلند نے اپنی نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی دوری اور پیچیدگی تھی جو محرمہ سے چھپی نہیں رہ سکی۔ محرمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے صرف اپنی نظریں جھکا لی اور اس کے ہونٹ سختی سے بھیج گئے۔ اسے لگا کہ سربلند نے یہ شادی صرف ایک احسان کے طور پر کی ہے، خاندانی عزت بچانے کے لیے ایک قربانی دی ہے، اور اب وہ اس قربانی کے بوجھ تلے دب گیا ہے۔ یہی وہ پیچیدگی تھی جو اس رات ان کے درمیان پہلی بار پیدا ہوئی۔ سربلند کچھ دیر وہی کھڑا رہا، پھر الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو محرمہ ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ وہ بیڈ کے دوسرے کونے پر محرمہ سے کافی فاصلے پر لیٹ گیا اور رخ دوسری طرف کر لیا۔ کمرے میں صرف کلاک کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ دونوں جاگ رہے تھے، دونوں کے ذہنوں میں ہزاروں سوالات تھے، لیکن دونوں کے درمیان فٹ کا فاصلہ میلوں جتنا لمبا ہو چکا تھا۔ خاموشی اور جھجک کی یہ پہلی رات ان دونوں کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھی۔ جہاں ان کا رشتہ تو جڑ گیا تھا، مگر دلوں کے درمیان الجھنوں کی ایک طویل دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ اب سرخاب اپنے کمرے میں بند ہو کر غصے اور باولے پن میں اپنا سوٹ کیس، پاسپورٹ اور بیرونی ملک کی دستاویزات پیک کر چکا تھا۔ اس کا چہرہ انا اور غصے سے سرخ تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے کا بھاری دروازہ کھول کر ہاتھ میں سوٹ کیس تھامے تیز اور بھاری قدموں سے سیڑھیاں اتر کر دیوان خانے کی طرف بڑھا تو وقار آفندی اور افتخار آفندی نیچے اس کا راستہ روک کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہٹیں میرے راستے سے ابا جی، مجھے اسی وقت یہاں سے نکلنا ہے، سرخاب نے بدتمیزی اور اکھڑے ہوئے لہجے میں سوٹ کیس فرش پر پٹکتے ہوئے کہا۔ اپنی بکواس بند کرو سرخاب، وقار آفندی نے گرجدار آواز میں بیٹے کو ٹوکا۔ ان کا ہاتھ غصے اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ پہلے ہی باہر اتنا تماشا بنا چکے ہو، خاندانی وقار مٹی میں ملا دیا ہے، اور اب اکیلے راتوں رات بھاگ کر دنیا کے سامنے مزید ذلت کا سامان کرو گے۔ چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس جاؤ، کچھ دن یہیں رکنا ہوگا تمہیں، ورنہ میں تمہارا نام اپنی جائیداد سے کاٹ دوں گا۔ ابا جی، آپ ایک عیبدار لڑکی کے لیے مجھے دھمکی دے رہے ہیں، سرخاب نے حویلی کی دیواریں ہلاتے ہوئے غصے سے چلایا۔ سرخاب، اپنی زبان کو لگام دو، افتخار آفندی نے آگے بڑھ کر اپنے بھتیجے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ محرمہ معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے کہ تم اس طرح گھر میں ہنگامہ کھڑا کرو۔ قصور ہے اس کا چہرہ چچا جان، اور قصور آپ سب کا ہے جنہوں نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ میں ایسی داغدار لڑکی کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہ سکتا، سرخاب نے نفرت سے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ اسی وقت سربلند جو دیوان خانے کے دوسرے کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، بھاری قدموں سے آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں سلگتی ہوئی تپش اور غیظ و غضب تھا۔ سرخاب، اپنی حد میں رہو، سربلند کی آواز دھیمی لیکن انتہائی خطرناک تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے صرف تمہیں غصہ آتا ہے؟ تم نے جو تماشا کھڑا کیا اس کی قیمت کس نے چکائی؟ اوہ،
تو حویلی کے نئے دولہے میاں کو بڑی آگ لگی ہے۔ سرخاب نے سوٹ کیس کا ہینڈل سختی سے کھینچتے ہوئے زیر لب ہنسی کے ساتھ تانا دیا۔ بڑی قربانی دی ہے تم نے خاندانی عزت کے لیے۔ ہاں دی ہے۔ سربلند نے آگے بڑھ کر سرخاب کا کالر پکڑنے کے انداز میں اسے انگلی دکھائی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے بہت بڑے نواب ہو؟ یہاں نکاح کے اس اسٹیج پر مجھ سے کسی نے میری رضامندی پوچھی تھی؟ کیا کسی نے افتخار آفندی کے بیٹے سے پوچھا کہ وہ اس شادی کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ خاندان کی عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ سرخاب، 1 سیکنڈ میں میری شادی طے ہوئی اور میں نے خاندانی پگڑی کے لیے سر جھکا دیا، اور تم ایک معصوم لڑکی کی عزت اور جذبات کو پاؤں تلے مسل کر اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہے ہو۔ دیوان خانے میں ہونے والا یہ شدید ہنگامہ، سرخاب کی اونچی آواز اور سربلند کے یہ تلخ الفاظ، محرمہ اوپر سیڑھیوں کے پاس کھڑی ایک ایک لفظ سن رہی تھی۔ سربلند کا یہ کہنا کہ مجھ سے میری رضامندی کسی نے نہیں پوچھی، محرمہ کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ واقعی سربلند کی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ بن چکی ہے، جس نے اسے مجبوری میں گلے کا ہار بنایا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ نکلے اور دکھ کی اس شدت میں اس کے ہاتھ سے دوپٹے کا پلو سرک گیا۔ اسی ہنگامے کے دوران جب سرخاب نے جھٹکے سے اپنا سر اوپر اٹھایا تو اس کی نظر اچانک سیڑھیوں پر کھڑی محرمہ پر پڑی۔ دوپٹے کا پلو سرکنے کی وجہ سے اس کا چہرہ اس وقت بالکل واضح تھا۔ بس اسی ایک پل میں وقت جیسے تھم گیا۔ سرخاب کی سانسیں اس کے حلق میں اترتے اترتے اٹک گئی۔ محرمہ کا چہرہ اس وقت میک اپ سے بالکل پاک اور مصفا تھا۔ روئی کے گالے جیسے سفید اور معصوم رنگت پر وہ چھوٹا سا نشان اس سچے اور قدرتی حسن کے سامنے اپنا دکھنے کے برابر تھا۔ لیکن جو چیز سرخاب کے دل پر بجلی بن کر گری وہ محرمہ کی آنکھیں تھی، سمندری رنگ کی، ہلکی نیلی اور سبز مکس۔ وہ جادوئی آنکھیں جن میں اس وقت آنسو تیر رہے تھے، اتنی مسحور کن اور قیامت خیز خوبصورت لگ رہی تھی کہ سرخاب کا سارا غرور 1 سیکنڈ میں خاک میں مل گیا۔ وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی، ایک ایسی حور جسے دیکھ کر کسی کی بھی نظر نہ ہٹے۔ سرخاب کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ محرمہ کا چہرہ حقیقت میں اتنا بے داغ اور دلکش ہے۔ سرخاب کے اندر ایک دم غصے، پشیمانی اور شدید حسد کی لہر دوڑی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ یہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے۔ میں نے اس ہیرے کو صرف ایک معمولی نشان کی وجہ سے چھوڑ دیا جو اس کے حسن کے سامنے اب دکھائی بھی نہیں دے رہا۔ حسد کی ایک آگ اس کے پورے وجود میں لگ گئی کہ اب یہ اس کے کزن سربلند کی بیگم بن چکی تھی۔ محرمہ نے جیسے ہی سرخاب کے ان حوث زدہ اور حیرت زدہ آنکھوں کو خود پر ٹکتے دیکھا، وہ خوف اور شرمندگی سے فوراً پلٹی اور اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ سرخاب وہی لاؤنج میں مٹھیاں بھیجے حسد اور غصے کی آگ میں جلتا رہ گیا اور وقار آفندی کے سخت حکم پر مجبور ہو کر اپنا سوٹ کیس وہیں چھوڑ کر بڑبڑاتا ہوا واپس اوپر اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا، کیونکہ اس کے ابا جی نے اسے فی الحال جانے سے روک دیا تھا۔ اگلا دن ولیمے کا تھا۔ حویلی میں تقریب تو ہو رہی تھی لیکن ماحول میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ مہمان آ رہے تھے لیکن مبارکباد دینے کے بجائے ان کی زبانوں پر صرف تانے اور کانا پھوسیاں تھیں۔ دیکھا شاہین، بڑے بیٹے نے انکار کیا تو چھوٹے کے پلے باندھ دیا۔ جو بھی ہو، لڑکی کے چہرے پر وہ برس کا داغ تو رہے گا نا، چاہے جتنا بھی چھپا لے۔ ایک خاتون نے مامی سربت کے پاس بیٹھ کر زہر اگلا۔ ہاں نا، بیچارے سربلند کی تو زندگی خراب ہو گئی۔ اتنے اچھے بھلے لڑکے کو ایک ایسی لڑکی مل گئی۔
दूसरी औरत ने सरगोशी की। सर बुलंद वलीमे के सूट में मलबूस हॉल के एक कोने में खड़ा था और ये बातें उसके कानों में पड़ रही थी। उसका मिजाज शदीद खराब हो चुका था। उसके चेहरे पर गुस्से और बेजारी के तासरात साफ नुमाया थे। महरमा जो हल्के आसमानी रंग के जोड़े में समुद्री आंखें झुकाए स्टेज पर बैठी थी, वो सरबुलंद के उस उखड़े हुए मिजाज को साफ महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि ये सब बातें सरबुलंद को अंदर ही अंदर उससे दूर कर रही हैं। वलीमे की बोझल तकरीब खत्म हुई तो दोनों रात गए दोबारा उसी कमरे में वापस आए। कमरे की फिजा में खामोशी की हिद्दत और तनाव पहले से कहीं ज्यादा गहरा था। सरबुलंद ने गुस्से से अपनी टाई उतारी और बेड पर फेंक दी। वो ज़हनी तौर पर बहुत परेशान था। महरमा साइड पर खड़ी अपने कंगन उतार रही थी कि उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अगर आप उन लोगों की बातों से इतने ही परेशान हैं तो मुझ पर यह एहसान बंद कर दीजिए। महरमा की रुंधी हुई लेकिन पुरअज़्म आवाज खामोशी को चीरती हुई गूंजी। सरबुलंद चौंक कर मुड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैंने कल रात आपकी और सुहाग की सारी बातें सुन ली थी। महरमा ने अपनी समुद्री आंखें उठाकर सरबुलंद की आंखों में देखा, जिनमें दुख का समंदर था। आपने खुद कहा कि आपसे आपकी रजामंदी नहीं पूछी गई थी। आप इस खानदानी पकड़ी के बोझ तले दबे हुए, इसीलिए लोगों की बातें आपको चुप रही हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन बन गई हूं तो मुझे आजाद कर दें। मैं अपने इस दाग के साथ हवेली के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, मगर आपकी मजबूरी का नाम बनकर नहीं जी सकती। सरबुलंद महरमा के उस जलाल और उसके अल्फाज पर सख्ते में आ गया। वो चंद सेकंड उसे देखता रहा, फिर उसके करीब आया। उनके दरमियान का फासला अब खत्म हो चुका था। उसने महरमा के लरजते हुए शाने पकड़े। उसका लहजा अब गुस्से का नहीं बल्कि एक अजीब गहरे एहसास का था। महरमा, बातें सुनना आसान होता है, उनके पीछे छुपे सच को समझना मुश्किल। सरबुलंद ने उसकी समुद्री आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ, मुझसे रजामंदी नहीं पूछी गई थी, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मुझे इस निकाह पर अफसोस है। मेरा मिजाज लोगों के तानों से बरहम है क्योंकि मैं अपनी बेगम के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता। तुम ऐब नहीं हो महरमा, तुम मेरी इज्जत हो और अपनी इज्जत पर उठने वाली उंगलियों को मरोड़ना मुझे अच्छी तरह आता है। इसलिए अपनी ये खामोश दीवारें गिराना शुरू करो, क्योंकि अब हम इस बंधन से पीछे नहीं हट सकते। महरमा ने हैरत से सरबुलंद को देखा। उसके लहजे की गहराई और सच्चाई ने महरमा के दिल के टूटे हुए टुकड़ों को जैसे एक नई उम्मीद दे दी थी। लेकिन उनके दरमियान का सफर अभी बहुत तवील और जज्बाती उलझनों से भरा हुआ था। वलीमे के 2 दिन बाद आफंदी खानदान के एक बहुत करीबी और देरीना दोस्त ने अपने फार्म हाउस पर पूरी फैमिली के लिए एक बड़ी दावत का एहतमाम किया था। वक़ार आफंदी और इफ्तिखार आफंदी ने खानदानी ताल्लुकात को निभाने के लिए उस दावत में जाना लाजमी करार दिया। हवेली की फिजा अभी तक बोझल थी, इसलिए मामी सरबत और मामी नुदरत ने सोचा कि इस बहाने सबका दिल बहल जाएगा। सरखाब ने शुरू में तो इनकार करना चाहा, मगर महरमा के उस सहर अंगेज चेहरे को दोबारा देखने की तड़प और हसद की मारी बेचैनी की वजह से वो सबके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। हवेली से 3 गाड़ियां निकली। आगे वाली गाड़ियों में मामू मामियां और बाकी कजिन्स थे, जबकि सबसे आखिर में सरबुलंद की काली गाड़ी थी, जिसमें वो और महरमा अकेले थे। कमरे की तरह गाड़ी के अंदर की फिजा में भी एक अमीक बोझल खामोशी का राज था। सरबुलंद का पूरा ध्यान रास्ते पर था और उसके चेहरे के तासुरात संजीदा थे।
محرمہ ہلکے پیچی رنگ کے سادہ مگر نفیس لباس میں ملبوس کھڑکی کے شیشے سے سر ٹکائے باہر تیزی سے پیچھے چلی جاتی سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان ولیمے کی رات والی گفتگو کے بعد سے اب تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ جھجک، وہ اجنبیت اور ایک دوسرے کو نہ سمجھ پانے کی پیچیدگی اب بھی ان کے درمیان ایک نادیدہ دیوار بن کر کھڑی تھی۔ محرمہ کو بار بار سربلند کے وہ تلخ الفاظ یاد آ رہے تھے کہ مجھ سے میری رضامندی کسی نے نہیں پوچھی تھی، اور یہی خیال اسے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا اور اس کے دل میں ہچکچاہٹ پیدا کر رہا تھا۔ فارم ہاؤس کا راستہ شہر سے کافی دور ایک سنسان اور سرسبز شاہراہ سے گزرتا تھا۔ ابھی آدھا رستہ ہی طے ہوا تھا کہ اچانک موسم نے ایک شدید اور حیرت انگیز کروٹ لی۔ نیلے ہوئے آسمان پر پل بھر میں سیاہ کالی گھٹائیں چھا گئیں اور دن کے اجالے میں شام کا اندھیرا اتر آیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک شدید دھاڑ دھاڑ کرتی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی شدت اتنی تیز تھی کہ گاڑی کے وائپر پوری رفتار سے چلنے کے باوجود سامنے کا راستہ دیکھنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ موٹی موٹی بوندیں گاڑی کی چھت اور شیشوں پر اس زور سے برس رہی تھیں جیسے کوئی پتھر مار رہا ہو۔ آگے جانے والی گاڑیاں اندھیرے اور تیز رفتاری کی وجہ سے نظروں سے اوجھل ہو چکی تھیں، اور ان کا موبائل نیٹ ورک بھی سنسان علاقے کی وجہ سے غائب ہو چکا تھا۔ سامنے سڑک پر پانی جمع ہونا شروع ہو گیا اور حد نگاہ بالکل ختم ہو گئی۔ راستہ بالکل نظر نہیں آ رہا۔ سربلند نے بڑبڑاتے ہوئے آہستہ سے گاڑی کی رفتار کم کی اور اسٹیئرنگ کو سختی سے تھام لیا۔ اچانک سامنے سے آتے ہوئے ایک تیز رفتار ٹرک کی ہیڈ لائٹس کی چمک سربلند کی آنکھوں پر پڑی۔ اس نے گھبرا کر گاڑی کو ایک تیکھا اور اچانک موڑ دیا، جس سے گاڑی زور سے لہرائی۔ محرمہ کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ جھٹکے سے سربلند کی طرف ہوئی۔ سربلند نے کمال مہارت سے گاڑی پر قابو پایا اور اسے سڑک کے کنارے گھنے درختوں کے سائے میں ایک محفوظ جگہ پر روک دیا۔ اس نے گاڑی کا انجن بند کر دیا اور ساتھ ہی گاڑی کے اندر ایک سکتہ سا چھا گیا۔ باہر طوفانی برسات کا شور تھا، لیکن گاڑی کے اس چھوٹے سے دائرے میں خاموشی کی حدت اتنی گہری تھی کہ دونوں کو ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ محرمہ کا دل خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور اس نے گھبراہٹ میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے دوپٹے میں سختی سے بھینچ رکھے تھے۔ ابھی وہ سنبھل ہی رہی تھی کہ اچانک آسمان پر بجلی کی ایک ہولناک چمک ہوئی، اور اس کے فوراً بعد بادلوں کی ایک ایسی اندھیرا چیرتی ہوئی ہولناک اور دل دہلا دینے والی گرج گونجی کہ محرمہ اپنے حواس کھو بیٹھی۔ بچپن سے ہی اسے بادلوں کی گرج سے شدید خوف آتا تھا۔ وہ خوف کے مارے بالکل بے قابو ہو گئی اور بغیر سوچے سمجھے جھٹکے سے سربلند کی طرف بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ اس نے اپنے کان سربلند کے حالے میں چھپا لیے اور اس کے کوٹ کو اپنے نازک ہاتھوں سے سختی سے جکڑ لیا۔ سربلند محرمہ کی اس اچانک قربت پر بالکل سکتے میں آ گیا۔ اس کا دل ایک زوردار جھٹکے سے دھڑکا۔ اس نے محسوس کیا کہ محرمہ کا پورا وجود خوف سے بری طرح کانپ رہا ہے۔ اس نے بہت آہستہ سے اپنے ہاتھ محرمہ کی پیٹھ پر رکھے تاکہ اسے تسلی دے سکے۔ کچھ سیکنڈ گزرے، بادلوں کی گرج تھمی تو محرمہ کو ہوش آیا کہ وہ کس حالت میں سربلند کے گلے لگی ہوئی ہے۔ شرم اور جھجک کی ایک تپش اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے فوراً گھبرا کر اپنے ہاتھ سربلند کے گلے سے ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر سیٹ سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ میک اپ سے پاک بلور کی طرح صاف تھا اور حیا کی وجہ سے لال ہو رہا تھا۔ اس نے شرم کے مارے اپنی سمندری آنکھیں جھکا لی اور کھڑکی کی طرف رخ کر لیا۔ سربلند بھی گہری سانس لے کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد گاڑی کے اندر ایک عجیب سی
بوجھل خاموشی چھا گئی۔ دونوں بالکل چپ چاپ بیٹھ گئے۔ نہ سربلند نے کچھ کہا اور نہ ہی محرمہ میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اس شدید ہچکچاہٹ کو توڑ سکے۔ باہر برسات کا شور تھا اور اندر دونوں ایک دوسرے کی موجودگی سے بے حد لرز رہے تھے، مگر خاموشی کا یہ تالا اب کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ طوفانی برسات کی شدت جب کچھ کم ہوئی تو سربلند نے ایک بار پھر گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا اور دھیمی رفتار سے فارم ہاؤس کی طرف بڑھنے لگا۔ سڑک پر ابھی تک پانی جمع تھا، مگر اب حد نگاہ بہتر ہو چکی تھی۔ گاڑی کے اندر اب بھی وہی گہری ہچکچاہٹ اور بوجھل خاموشی برقرار تھی۔ محرمہ نے پورے راستے میں ایک بار بھی سربلند کی طرف نہیں دیکھا۔ جب ان کی کالی گاڑی فارم ہاؤس کے بڑے لوہے کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو وہاں پہلے سے موجود دونوں گاڑیاں پارک تھی۔ پورا خاندان لاؤنج میں بیٹھا انہی کا انتظار کر رہا تھا۔ سرخاب حسد کی ماری بے چینی کی وجہ سے بار بار گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کا دل اندر ہی اندر کوڑ رہا تھا۔ وہ محرمہ کے اس سحر انگیز چہرے کو دوبارہ دیکھنے کی تڑپ میں پاگل ہو رہا تھا جو اس نے سیڑھیوں پر دیکھا تھا۔ جیسے ہی سربلند اور محرمہ لاؤنج میں داخل ہوئے، محرمہ کا پیچھی رنگ کا لباس برسات کی بوندوں سے ہلکا سا نم تھا اور اس کا چہرہ حیا اور برسات کی تازگی سے گلاب کی طرح کھل رہا تھا۔ اس کی سمندری آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، مگر اس کے چہرے کی لالی بتا رہی تھی کہ وہ شدید شرمائی ہوئی۔ ان دونوں کو یوں ایک ساتھ داخل ہوتے دیکھ کر سرخاب کے اندر حسد کی ایک تیز لہر دوڑی۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور سب کے سامنے کڑوے اور تیکھے لہجے میں بولا، تم لوگوں نے اتنی دیر کر دی، ہم سب یہاں کب سے تم دونوں کا انتظار کر رہے تھے، آخر کہاں رہ گئے تھے تم لوگ؟ اس کی آواز میں پشیمانی، جلن اور شدید غار صاف چھلک رہی تھی۔ مامی ندرت اور مامی ثروت بھی فکر مندی سے آگے بڑھی۔ ہاں بیٹا، ہم تو بہت ڈر گئے تھے، راستے میں اتنی شدید بارش شروع ہو گئی تھی۔ سربلند نے محرمہ کی طرف دیکھا جو شرم کے مارے سر جھکائے کھڑی تھی، پھر اس نے رخ سرخاب کی طرف کیا۔ سربلند کے چہرے پر اس وقت ایک سپاٹ اور سنجیدہ تاثر تھا، لیکن وہ سرخاب کے اندر سلگتی ہوئی حسد کی آگ کو اچھی طرح بھانپ چکا تھا۔ اس لیے اس نے سب کے سامنے ایک سفید جھوٹ بولا تاکہ سرخاب کو تپایا جا سکے۔ راستے میں گاڑی روکنی پڑی تھی سرخاب، کیونکہ اب ہم نئی شادی شدہ جوڑے ہیں۔ سربلند نے محرمہ کے بالکل قریب ہوتے ہوئے انتہائی دھیمے مگر کاٹ تار لہجے میں کہا، برسات کا موسم بہت ہی شاندار تھا، تو ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ ہم تھوڑا اس موسم کو انجوائے کریں، تھوڑا سا رومانس کریں، اسی لیے ہم راستے میں ہی رک گئے تھے۔ اب اپنی بیگم کے ساتھ وقت گزارنے میں اگر تھوڑی دیر ہو بھی جائے تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ سربلند کا یہ جملہ سن کر سرخاب کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئیں۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر کھولتا ہوا تیل ڈال دیا ہو۔ وہ لڑکی جسے وہ 2 دن پہلے عیبدار کہہ کر ٹھکرا چکا تھا، آج اس کا اپنا بھائی سب کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے ساتھ رومانس کرنے اور موسم کا مزہ لینے کی باتیں کر رہا تھا۔ سرخاب کو شدید خار چڑھ گئی۔ اس کا دل پچھتاوے اور حسد کی دلدل میں بری طرح دھنسنے لگا، اور اس کے بھائی کی اس بات نے اسے اندر تک جلا کر راکھ کر دیا۔ محرمہ نے جیسے ہی سربلند کا یہ جھوٹ سنا، اس کے گال شرم اور حیرت سے مزید سرخ ہو گئے۔ اس نے چونک کر اپنی سمندری آنکھیں اٹھا کر سربلند کو دیکھا، مگر سربلند نے اس کا ہاتھ ہلکے سے چھو کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ محرمہ نے شرم کے مارے فوراً اپنی مامی ندرت کا ہاتھ پکڑا۔ مامی جان، میں ذرا اپنے لباس کو درست کر لوں۔
اور وہ تیزی سے اندر کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ لاؤنج میں سرخاب حسد کی آگ میں اکیلا جل رہا تھا اور سر بلند کی دی ہوئی تپش کو ہضم کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ محرمہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن جیسے ہی وہ پلٹی اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ سر بلند اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ چکا تھا۔ محرمہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی وہ اس کے بے حد قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا جنون اور مقناطیسی کھنچاؤ تھا۔ اس نے حق جتاتے ہوئے محرمہ کا ہاتھ پکڑا اور محرمہ کی چوڑیوں کو چھیڑنے کے بہانے اس کے اور قریب ہو گیا۔ اس کی انگلیاں جب محرمہ کی کلائی پر موجود چوڑیوں سے ٹکرائیں تو ان کی کھنک اور سربلند کے لمس کی تپش نے کمرے میں ایک سحر انگیز رومانوی شدت پیدا کر دی۔ نہیں، میں خود اتار لوں گی، محرمہ نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہا اور کانپتے ہاتھوں سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، لیکن سربلند نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ اس کے اس قدر قریب ہو گیا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں۔ چوڑیاں چھیڑنے کا وہ بہانہ اب ایک گہرے حصار میں بدل چکا تھا۔ اس نے محرمہ کی نازک کلائی کو مزید مضبوطی سے جکڑتے ہوئے گہری، مدھم اور حد درجہ پرکشش آواز میں بولا، کیوں محرمہ، میرا چھونا تمہیں برا لگ رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ تمہارا منگیتر تھا، اس کے ساتھ ایک عرصہ تمہاری نسبت جڑی رہی، اس لیے مجھ سے یوں نظریں چرا رہی ہو؟ محرمہ نے تڑپ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں غصہ، پیار اور بے پناہ جنون کا ایک طوفان تھا۔ سربلند کا چہرہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ محرمہ اپنی سدھ بدھ کھونے لگی۔ اس گرفت اور رومانوی جادو نے محرمہ کو بے بس کر دیا تھا۔ پلیز چھوڑیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، محرمہ نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، کیونکہ سربلند نے جذباتی رو میں بہہ کر اس کا ہاتھ بہت زور سے پکڑ رکھا تھا۔ محرمہ کی آنکھوں میں درد دیکھ کر سربلند کا وہ جنون یکدم ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑا اور نادم ہوتے ہوئے دھیمے پگھلتے ہوئے لہجے میں بولا، اچھا مجھے معاف کر دو، مجھے بس بہت برا لگا تھا جس طرح وہ تمہیں دیکھ رہا تھا، میں خود پر قابو نہیں رکھ پایا۔ اس کے بعد محرمہ کو اسی کیفیت میں چھوڑ کر سربلند اکیلا فارم ہاؤس کی کھلی چھت پر چلا گیا، جہاں رات کی ٹھنڈی ہوا میں وہ اپنے جذبات اور محرمہ کے لیے اپنے اس بے پناہ جنون کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سربلند ابھی چھت پر ہی کھڑا تھا کہ اچانک وہاں سرخاب آ گیا۔ سرخاب کے دماغ پر محرمہ کا خبط سوار ہو چکا تھا۔ اس کی نیت اور نظر اب محرمہ پر بالکل خراب ہو چکی تھی۔ وہ سیدھا چھت پر سربلند کے پاس پہنچا اور بدنیتی سے بولا، سربلند، محرمہ کو طلاق دے دو، میں اس سے شادی کروں گا، مجھے وہ پسند آ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی سربلند کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان چھت پر یہ خوفناک اور خونی جنگ شروع ہو گئی۔ کمرے اور چھت کا سامان ادھر ادھر گرنے لگا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بے دردی سے مارنے لگے۔ غصے اور حسد میں اندھے ہو کر سرخاب نے پاس پڑی ایک بھاری لوہے کی راڈ اٹھائی اور پوری طاقت سے سربلند پر وار کرنے کے لیے لپکا۔ نہیں! محرمہ کی ایک چیخ گونجی جو ان کی آوازیں سن کر وہاں پہنچ چکی تھی۔ سربلند کو بچانے کے لیے محرمہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دونوں کے بیچ میں آ گئی۔ وہ بھاری لوہے کی راڈ سربلند کو لگنے کے بجائے سیدھی محرمہ کو زور سے لگی اور وہ وہیں فرش پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ یہ دیکھ کر دونوں بھائیوں کے ہاتھ جیسے مفلوج ہو گئے۔ لوہے کی راڈ سرخاب کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ سربلند پاگلوں کی طرح محرمہ کی طرف لپکا اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ محرمہ، آنکھیں کھولو محرمہ! سربلند کی آواز میں ایک خوفناک چیخ اور گریا تھا۔ محرمہ کی چیخ اور دونوں بھائیوں کے جھگڑے کی آوازیں سن کر مامی، ماموں اور وہ میزبان جس نے اس رات فارم ہاؤس پر دعوت دی تھی، سب ہڑبڑا کر چھت کی طرف بھاگے۔
وہاں کا منظر دیکھ کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ محرمہ خون میں لت پت سر بلند کی گود میں تھی اور سرخاب ایک کونے میں حواس باختہ کھڑا تھا۔ یہ کیا ہوا محرمہ کو؟ کیا ہوا؟ مامی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے چیخ ماری، جبکہ ماموں اور وہ میزبان گھبراہٹ میں فوراً آگے بڑھے۔ گاڑی نکالو، جلدی گاڑی نکالو۔ میزبان نے اپنے ملازموں کو چلا کر ہدایت دی اور خود آگے بڑھ کر ہسپتال فون کرنے لگا۔ سربلند کسی کی سنے بغیر محرمہ کو گود میں اٹھائے نیچے کی طرف بھاگا۔ میزبان اور ماموں نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا اور سب کے سب گاڑی میں بیٹھ کر طوفانی رفتار سے قریبی ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ مامی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر محرمہ کا سر اپنی گود میں رکھے روئے جا رہی تھی اور اس کے سر پر دوپٹہ دبا کر خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میزبان مسلسل ڈاکٹروں سے رابطے میں تھا اور ہسپتال کا انتظام سنبھال رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی محرمہ کو فوراً ایمرجنسی وارڈ کے ٹریٹمنٹ روم میں منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کے سر کے زخم کو صاف کر کے ٹانکے لگانے اور مرہم پٹی کا کام شروع کیا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر کوریڈور میں ایک قیامت کا سما تھا۔ مامی بدحواس ہو کر بین کر رہی تھی اور ماموں نے دلاسا دینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کے اپنے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ بار بار میزبان کے ساتھ ڈاکٹر سے اپڈیٹ لے رہے تھے۔ وہ میزبان بھی شدید شرمندگی اور پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا کہ اس کی دی ہوئی دعوت میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ ان سب کے بیچ سربلند ایک دیوار سے ٹیک لگائے ساکت کھڑا تھا۔ اس کے اپنے کپڑوں پر محرمہ کے خون کے سرخ دھبے لگے ہوئے تھے، جو اسے اس کی بے لوث قربانی کی یاد دلا رہے تھے۔ وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر بس ایمرجنسی وارڈ کے بند دروازے کو گھور رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے سب کو تسلی دی۔ زخم گہرا تھا، خون کافی بہہ چکا ہے، لیکن خوش قسمتی سے کوئی اندرونی چوٹ نہیں آئی۔ ہم نے ٹانکے لگا دیے ہیں اور اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ یہ سن کر مامی نے شکر کا سانس لیا اور ماموں نے میزبان کا شکریہ ادا کیا، جس نے بر وقت ہسپتال کا انتظام کروایا تھا۔ کچھ دن ہسپتال میں گزرنے اور مکمل پٹی ہونے کے بعد جب محرمہ پوری طرح سیٹ ہو گئی اور اپنے گھر واپس لوٹی تو سربلند کے رویے میں محرمہ کے لیے ایک ایسی تبدیلی آئی جس کی محرمہ نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ وہ اب محرمہ کو خود سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ ایک شام محرمہ اپنے گھر کے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھ رہی تھی کہ سربلند خاموشی سے داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پا کر محرمہ نے جیسے ہی پلٹنا چاہا، سربلند نے پیچھے سے آ کر نرمی لیکن ایک گہرے حق کے ساتھ اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس بار اس کی گرفت میں وہ پہلی والی تلخی یا جارحیت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا سحر انگیز اور تڑپتا ہوا پیار تھا جو محرمہ کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر گیا۔ سربلند نے اپنا چہرہ محرمہ کے کندھے پر ٹکا دیا اور انتہائی مدھم ریشمی اور دلنشین آواز میں بولا، تم نے اس رات اپنی جان داؤ پر کیوں لگائی محرمہ؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو سربلند کب کا مر چکا ہوتا؟ محرمہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ سر گھما کر اس کی سحر انگیز آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب غصے کی جگہ صرف اور صرف محرمہ کے لیے ایک لازوال اور بے پناہ محبت کا طوفان تھا۔ محرمہ کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی نازک انگلیاں سربلند کے چہرے پر پھیرتے ہوئے دھیمے سے کہا، آپ کو کھو دینے کے خوف سے بڑا کوئی خوف نہیں تھا میرے لیے۔ یہ سنتے ہی سربلند کی آنکھوں میں محبت کی چمک اور گہری ہو گئی۔ اس نے محرمہ کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن اس بار محرمہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ خود اس کے اور قریب ہو گئی۔ سربلند نے جھک کر اس کی پیشانی پر محبت کی ایک طویل اور پاکیزہ مہر ثبت کر دی۔ محرمہ نے اپنی آنکھیں موند لی
اور یوں ان کے درمیان کی تمام تلخیاں، فاصلے اور دوریاں اس ایک رومانوی اور گہرے لمس کی تپش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پگھل گئیں۔ ان کی اس خوبصورت اور شدید بحر الفت کے ساتھ ان کی زندگی میں ایک سچی اور لازوال محبت کا عروج ہو گیا۔